في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم عزیز دوستوں، مسلمان بھائیوں، اج آؤں تمام دوستن کے سامنے دین اسلام کے ایک انتہائی اہم بنیاد رکن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے قرآن پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کچھ انتہائی اہم گالیوں کرنا چاہیے. عزیز دوستو، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہے تو ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی جیکا مجھے امتین کے جنت کے ویجھو کرے وہ واضح کھولے بیان کرے چھڑیا ہے. ہر وہ گناہ جو جہنم کے ویجھو کرے انسان کے اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا وہ سمورا گناہ انہوں کی بھی نشاندہی کرے چھڑیا ہے. دنیا میں انسان جتریوں نیکیوں کرے گا انہوں سموری نیکیوں میں سب کا بڑی نیکی کے بارے میں اجاؤ تمام دوستن سے گفتگو کرنا. وہ نیکی ہے عقیدہ توحید. ساتھیوں کی طرفاں جگر اجازت ہو جائے تو مجھے دل چوے پی تو کچھ گفتگو اردو میں تھی ہوجے چھاکار تو کچھ ساتھی باہر نظر آیا جن جو تعلق اردو زبان سے ہے. اج کل موبائل استاد آئے ہر کنहिं खे اردو سکھارے چھॾी.
ऐं सम्झो त अहिड़ा माण्हू घटि हूंदा जंहिंखे उर्दू सम्झ में न ईंदी हुई। तौहीद दीन इस्लाम की बुनियाद है। जितनी नेकियां बंदा दुनिया में करता है, उन तमाम नेकियों में सबसे भारी नेकी अकीदा तौहीद है। और अगर यूं कहा जाए कि अगर बंदे के पास तौहीद ना हो और बाकी जितनी नेकियां हों, हज भी हो, उम्रे भी हो, अल्लाह के दीन के लिए सफ़र भी हो, नमाजें भी हो, ज़कात, सदकात, खैरात, जितनी नेकियां दुनिया के अंदर की जाती है इस्लाम ने बताई है, वो सारी नेकियां अगर किसी के पास है और अकीदा तौहीद नहीं है तो उसकी एक नेकी अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। उसकी सारी मेहनत है, सारी जदोजहद और काविशें, वो सब जाया है। अल्लाह ताला के यहाँ एक नेकी भी उसकी कबूल नहीं होती। ये फतवा मेरा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर सूरह अनआम, कुरान करीम की सूरत है, उसमें एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18 नबियों के एक दूसरे के पीछे एक के बाद दीगरे उनके नाम जिक्र किए थे। और पूरे कुरान में ऐसा कोई मकाम नहीं है जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक जगह पे 18 नबियों के नाम लिए थे। वो वाहिद मकाम सूरह अनआम है। 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया? फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर ये 18 पैगंबर अल्लाह की जात के साथ शिरक कर देते तो मैं इनकी नेकियां भी जाया कर देता। आप अंदाजा लगाएं और सोचें कि जिन लोगों का अल्लाह ताला इंतखाब करता है, जिन्हें चुनता है तौहीद की दावत पहुंचाने के लिए, वो कभी शिरक तो कर सकते ही नहीं। अल्लाह का नबी पैगंबर कभी शिरक नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा? आपको और हमें समझाने के लिए, तौहीद की गैरत पैदा करने के लिए, तौहीद की फजीलत समझाने के लिए और ये एहसास दिलाने के लिए कि जितनी भी नेकियां हों, अगर तौहीद बंदे के पास नहीं है, अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नबियों की नेकियां जाया कर दे सकता है। तो आपकी और हमारी नेकियों की क्या औकात है जिनसे हम भी मुतमईन नहीं है कि पता नहीं कबूल हो रही है नहीं हो रही है। बस नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, हम खुद भी मुतमईन नहीं है। बहुत सी कोताहियां हैं, बहुत सी खामियां हैं हमारी नेकियों में। और यही पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। कुरान करीम में फरमाया वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। ओ मेरे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगाम हमने आपसे पहले जितने भी नबी आए हैं उन सब की तरफ भेजा है और आपको भी यही पैगाम देते हैं लइन अशरकता, अगर आपने अल्लाह की जात के साथ शिरक किया, लयहबतन्न अमलुका, अल्लाह रब्बुल इज्जत तौहीद के मामले में इतने गयूर है कि आपकी नेकियों को भी जाया कर देंगे। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और कल क़यामत के दिन आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसको कह रहे हैं? अंबिया के इमाम सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि अगर शिरक आप
نے بھی کیا تو آپ کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ حالانکہ وہی بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر انبیاء سے خطاب کیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ شرک کتنا خطرناک گناہ ہے اور توحید کتنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے پیروی کی ہے میرے باپ دادوں کی ملت اور دین کی، اور وہ باپ دادے وہ نہیں جو ان پڑھ ہیں، جنہیں لکھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں آتا، جنہیں دین کا کوئی شعور نہیں، ایسے باپ دادے نہیں، بلکہ فرمایا ابراہیم جو اللہ کا خلیل گزرا ہے، اسحاق جو اللہ کا نبی گزرا ہے، یعقوب جو اللہ رب العزت کا پیغمبر گزرا ہے، ان کے طریقے پہ میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ کبھی بھی جائز نہیں، ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں، ہمیں یہ مناسب ہی نہیں لگتا کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ تو اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عزت بھری پیشانی کو اپنی ذات کے سامنے جھکانے کی توفیق دی ہے۔ کسی اور کے سامنے یہ پیشانی جھکتی نہیں، کسی کے سامنے سجدہ کرتے نہیں، ساری امیدیں اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات بھی وہی ہے جو پیدا کر سکتا ہے، وہ ضرورتیں بھی پوری کر سکتا ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن فرمایا بہت سے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اگر انہیں توحید کی سمجھ دی ہے تو وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے کسی کو مان دیا ہے، بڑے بڑے شکریہ اللہ کے ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن توحید جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ ہم اہل الحدیث ہیں، اللہ کے فضل سے توحید کی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، لیکن ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے کیا فرمایا؟ کہاں بیٹھے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو باہر بھی جہاں کھلے میدان ہیں دعوت کے، ہم وہاں بھی توحید سے دعوت کا آغاز نہیں کرتے۔ کہتے ہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ بگڑ جائیں گے، لوگ ان جانے کو مائنڈ کریں گے، محسوس کریں گے، اور اگر ہم نے پہلی مرتبہ توحید کی دعوت دی لوگوں کو تو اگلی بات ہماری سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، جیل کے اندر بندے کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ کب میری رہائی ہوتی ہے، کب میری ضمانت ہوتی ہے، کب میری بیل پاس ہوتی ہے کہ میں جیل سے باہر نکلوں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر، اللہ کے جو نبی ہیں، انہیں جیلوں کے اندر بھی اللہ کی توحید کی فکر ہے، اللہ کی توحید کی فکر ہے۔ یہ اتنی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، او میرے جیل کے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ کہ الگ الگ خدا جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ الگ الگ رب اور خدا بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک زبردست سب سے بڑا طاقتور غالب اللہ رب العزت اکیلا بندے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ اندازہ لگائے وہاں بھی دعوت دے رہے ہیں، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ بھی نہیں کہ صرف توحید ربوبیت بیان ہے، بلکہ شرک کا رد بھی ہے کہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو نام بھی تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کتوں والی سرکار، یہ بلوں والی سرکار، یہ فلاں سرکار، یہ فلاں سرکار، ان کے نام بھی تم نے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے مانگنے کے لیے، ان کے سامنے جھکنے کے لیے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ایک دلیل بھی نازل نہیں کی کہ ان کو پکارا جائے، ان کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ
جائیں، اللہ نے تو ایک دلیل بھی نازل نہیں کی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اگر سیدھے دین پہ چلنا چاہتے ہو، اگر درست دین پہ چلنا چاہتے ہو، لوگ آج پریشان ہے کہ سائی کوئی پتہ نہیں حق کیا ہے، کوئی پتہ نہیں کون سا سیدھا راستہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں امر اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یہ درست دین ہے، یہ مضبوط دین ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اس سیدھے دین کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگ تو کہتے ہیں دنیا کے اندر کہ جہاں اکثریت ہے، جہاں زیادہ لوگ ہیں، بندے کو وہ جماعت، وہ مذہب، وہ مسلک اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت اللہ کی توحید کو نہیں جانتی۔ توحید پہ چلنے والے، توحید پہ قائم رہنے والے بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھو، رب کی وحدانیت کو سمجھو، اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہماری طرف اللہ نے آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا۔ ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر کی محفوظ حدیثیں موجود ہیں، اللہ کے نبی کی طرف نازل ہونے والی عظیم کتاب قرآن مجید موجود ہے، جس کے بارے میں رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ وہ کتاب بھی موجود ہے، اور ہم غیر مسلموں کو، دوسرے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، اور خود ہم سے پوچھا جائے، ہم مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، ان سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ جب کسی کو یہ پتا نہ ہو کہ اللہ کہاں ہے، وہ کیا دین کی دعوت دے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے۔ جب مسلمانوں کی یہ حالت ہو کہ ان کو یہاں تک پتا نہ ہو، اور ایک ایسے مسئلے میں اتفاق نہ ہو کہ ان کا رب کہاں ہے جس کی عبادت کرتے ہیں، تو ہماری دعوت اثر انداز کیسے ہوگی؟ لوگ جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں، ہماری دعوت کو کیسے قبول کریں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے لیے کوئی طرف مقرر نہ کرو، کہ اللہ اوپر ہے یا نیچے ہے، دائیں ہے یا بائیں ہے، کوئی طرف اللہ کے لیے مقرر نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے لیے کوئی مکان بھی مقرر نہ کرو کہ متعین مکان کے اللہ فلاں جگہ پر ہے۔ اور یہ ایسا نظریہ ہے، یہ صوفیت کا نظریہ ہے، اسلام کا متضاد نظریہ ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ کی ذات کے لیے طرف بھی مقرر کیا ہے، اور قرآن نے اللہ کی ذات کے لیے مکان بھی مقرر کیا ہے، مکان بھی مقرر ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت نہیں ہے، قرآن کی 7 آیتیں ہیں، قرآن کریم کی 7 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت خود اپنی ذات کے بارے میں بتاتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے۔ رحمان کا ہے عرش کے اوپر مستوی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کسی کو فون کریں کہ بھائی آپ کہاں ہیں، وہ کہے میں مچھی میں ہوں، اور دوسرے لوگ آپ کو کہیں گے نہیں یہ بندہ مچھی میں نہیں ہے، یہ اسلام کوٹ میں بھی ہے، یہ نوکوٹ میں بھی ہے، یہ ڈپلو میں بھی ہے۔ تو جو اپنی ذات کے بارے میں بتا رہا ہے، اعتماد اس کی بات پہ ہوگا یا لوگ جیسے کہیں گے اس کی بات پہ اعتماد کیا جائے گا؟ سیدھی بات ہے، تو اپنی ذات کے بارے میں خود خبر دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی ذات کے بارے میں خود بتا رہے ہیں کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ قرآن کی 7 آیتیں، ایک آیت سورہ طٰہٰ میں ہے، اور باقی مختلف صورتوں میں قرآن کریم کی 7 آیتیں موجود ہیں۔ اور آئیے ہم اگر قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، انبیاء کے نظریات کو دیکھتے ہیں، تو ان کا نظریہ بھی یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ اوپر کہاں ہے؟ عرش کے اوپر۔ ہر جگہ اللہ موجود نہیں ہے، بہت سی گندی جگہ بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے۔
دیکھو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں. آپ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ کو بنایا جائے. ابھی تک جب تک آپ ہجرت کر کے آئے ہیں آپ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. قبلہ وہ تھا جو تمام انبیاء کا تھا. اللہ کے رسول کی خواہش اور تمنا ہے کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور اس تمنا کے لیے اللہ کے رسول کدھر دیکھتے ہیں؟ مکے کی طرف کہ بیت اللہ اس طرف ہے میں ادھر سے دیکھوں یہاں سے کوئی حکم آئے گا نہیں. دائیں طرف بائیں طرف نیچے نہیں, اللہ کے رسول آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں. قرآن کریم کا دوسرا پارہ سیقول السفہاء پہلا رکوع اس پارے کا سورہ بقرہ ہے. اللہ رب العزت نے محمد کریم کی نگاہوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کی نگاہیں کس طرف اٹھتی ہیں. جس طرف اللہ ہے نظریں اس طرف اٹھتی ہیں, اللہ کے رسول کی نظریں اس طرف اٹھتی ہیں. فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. اے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بار بار نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے کہ اوپر سے کوئی حکم آئے گا. اللہ اوپر ہے تو احکام اس لیے اوپر سے ہی اترتے تھے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے. دعا کرنے والا اس کی نگاہیں بھی آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے کیونکہ یہ ایک فطری عقیدہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہر بندے کی فطرت میں رکھا ہے. ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر ہے, اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. کسی نے دائیں طرف ہاتھ نہیں اٹھائے, کسی نے نیچے ہاتھ نہیں اٹھائے. دعا کے لیے کسی نے بائیں طرف ہاتھ نہیں اٹھائے. جب بھی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمانوں کی طرف اس لیے کہ اللہ اوپر ہے. فرمایا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے. قد نرى ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں وہی قبلہ ہم بدل کر آپ کو دے دیں گے. بیت المقدس کے مقابلے میں بیت اللہ آپ کو قبلہ بنا کے دیتے ہیں لیکن یہ قبلے کی تبدیلی بھی بہت بڑی آزمائش ہوگی. اہل ایمان کے لیے اہل اسلام کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فرمایا یہ قبلہ بھی اس لیے تبدیل کرتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون محمد کریم کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے جو ہے وہ لوٹ جاتا ہے کہ یہ کون سا دین ہے. اتنے دن تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور آج تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ان مسلمانوں کے ساتھ کون چل سکے گا؟ ہم تو نہیں چل سکتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل ایمان کا ہم نے امتحان لیا, اہل ایمان کا امتحان لیا اور اس امتحان میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جن کے دلوں کے اللہ نے امتحان لیے وہ کیسے پاک ہوئے. مسجد قبلتین میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. حالت نماز میں نماز کے دوران ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. نماز کے دوران ہی اپنے قبلے کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ یہ آج تو یہ نماز پوری کر لیتے ہیں, یہ رکعت پوری کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں عمر کے حکم پہ چلیں گے. ہم تو یہی کہتے ہیں نا, چھوڑو یار کچھ وقت رہنے دو بعد میں عمل کر لیں گے. تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے, عرش کے اوپر ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھ رہے ہیں. اور آئیے قرآن کریم کھولیے. قرآن کریم اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک صحابی کا نام لیا ہے اور اس کا واقعہ ذکر کیا ہے جس صحابی کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا نہیں تھا, منہ بولا بیٹا تھا. اللہ کے نبی نے اس کو بیٹا بنایا ہوا تھا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید نے شادی کی حضرت زینب سے. حضرت زینب اور حضرت زید کے آپس میں تعلقات ازدواجی تعلقات درست نہیں چل پا رہے تھے. اللہ کے رسول بار بار سمجھا رہے ہیں کہ زید کو زینب کو طلاق نہیں دو, لیکن آپ علیہ السلام نے جب معاملات کی سنگینی دیکھی
حالات کی تلخیاں دیکھی تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ زینب اور زید ان کے ازدواجی تعلقات، شوہر بیوی والے تعلقات یہ قائم نہیں رہ سکیں گے، ان کو جو ہے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر زید نے طلاق دی تو شادی میں کروں گا، لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کو دل میں چھپایا ہوا تھا، اس بات کو دل میں چھپایا ہوا تھا، اس لیے کہ لوگ کہیں گے کل جس کو بیٹا بنایا تھا آج اس کی بیوی سے شادی کر رہا ہے۔ لیکن اللہ نے دین کو چھپا رہنے نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے وہاں ذکر کیا فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، جب زید نے اپنی ضرورت پوری کی، معاملات نہیں چل سکے، طلاق ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے زینب کی شادی آپ سے کروا دی۔ ہم نے زینب کی شادی اللہ کے حکم سے، اللہ نے آسمانوں سے حکم نازل کیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، یہ وراثت میں وارث نہیں ہے، اس کی بیوی جو ہے نا اس کے ساتھ شادی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اور حضرت زینب کیا کہا کرتی تھی اللہ کے رسول کی دیگر ازواج مطہرات کو، بیویوں کو، صحیح بخاری کھولیے کتاب التفسیر، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دیگر اللہ کے نبی کی جو بیویاں امہات المومنین تھی ان کے اوپر فخر کرتی تھی اور کہتی تھی زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ چور دروازے بند کرنے تھے، یہ باطل نظریات کے دروازے اللہ رب العزت نے بند کرنے تھے۔ حضرت زینب کہتی تھی وہ اللہ کے نبی کی بیویوں تمہاری شادیاں تمہارے وارثوں نے کروائی ہیں، تمہارے ولیوں نے کرائی ہے، تمہارے خاندان والوں نے کرائی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ وَزَوَّجَنِيَ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، اور اللہ رب العزت نے میری شادی 7 آسمانوں سے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے میری شادی محمد رسول اللہ سے کروائی۔ اللہ کہاں ہے؟ حضرت زینب کہاں بتا رہی ہے؟ اور اللہ کے رسول کی وہ بیوی کی یہ حدیث مسلمانوں تک محفوظ ہو کر پہنچی اس لیے کہ یہی حق تھا کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر، اللہ رب العزت 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی کہاں گئے تھے؟ اللہ اگر ہر جگہ موجود ہے تو کیا مکے سے جب آپ علیہ السلام مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے تو مکے میں اللہ موجود نہیں تھا؟ مسجد اقصی میں پہنچے اللہ وہاں نہیں تھا؟ پھر وہاں سے براق میں سوار ہو کر جبریل کے ساتھ 7 آسمانوں کے اوپر گئے ہیں، سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، وہاں حضرت جبریل رک جاتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اوپر جاتے ہیں۔ کیوں اوپر جا رہے ہیں؟ اوپر کیا ہے؟ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے بندو سوچو، یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے، اس توحید کے بغیر اللہ ایک نیکی بھی اپنے بندے کی قبول نہیں کرتا۔ جب ہمیں یہی پتہ نہ ہو کہ ہمارا رب کا ہے، ہمارے رب کا ہم مسلمانوں کو پتہ نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہاں تک بھی کہنے والوں نے کہا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، لیکن کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا یہاں تک کہ آپ اوپر گئے اور اوپر گئے، یہاں تک کہ اللہ کی ذات کے ساتھ بغل گیر ہوئے، اللہ کو گلے لگایا محمد رسول اللہ نے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا جرم ہے، نہ اس کا ذکر قرآن میں ہے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وحی کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میرے بھائیوں، اپنے نظریات کو درست کرو، اپنے توحید کو چیک کرو، اور قرآن نازل ہوتا ہے تو اوپر سے، جبریل آتا ہے اوپر سے، جن چڑھتے ہیں اللہ کے احکام چوری کرنے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں۔ سورج جن کو کھول کے دیکھو، کیونکہ اللہ اوپر ہے، احکام اوپر سے آتے ہیں، اللہ کی ذات 7 آسمانوں کے اوپر موجود ہے، قرآن کی 7 آیتیں موجود ہیں، 7 آیتیں۔ آئیے توحید کے حوالے سے دوسرا اہم مسئلہ انتہائی اہم، لوگ دعاؤں کے اندر وسیلے اور طفیل دعائیں مانگتے ہیں، وسیلوں سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کی طفیل سے، اللہ فلاں غوث اعظم فلاں کی طفیل میری اس دعا کو قبول کرنا۔
میرے بھائیو، قرآن ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ ہماری دعوت اپنی دعوت نہیں ہے، ہمارا پیغام اپنا ذاتی پیغام نہیں ہے، ہمارے بڑوں کے اقوال نہیں ہیں، ہمارے بزرگوں کے اقوال نہیں ہیں، ہماری دعوت اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آئیے، اگر یہ واسطہ اور طفیل دعاؤں کے اندر جائز ہوتا کہ فلاں کے طفیل سے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، چلو ایک دعا تو اللہ قرآن میں ہمیں بھی سکھاتا نا، ابراہیم علیہ السلام کے طفیل سے وسیلے سے، نوح علیہ السلام کے طفیل سے ایک دعا تو سکھاتا۔ قرآن کی کتنے دعا ہیں؟ اور دوست ایسے لوگ ہیں جو چہل ربنا کے نام سے اسٹیکر بنواتے ہیں، چہل ربنا، یعنی قرآن کی ایسی 40 دعائیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اور 40 دعاؤں کے اندر کوئی وسیلہ موجود نہیں ہے۔ قرآن کی 40 دعائیں ہیں ربنا، اے ہمارے رب، درمیان میں کوئی نہیں ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے یہ کہتے ہیں گناہ گاروں کی اللہ سنتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات کے اوپر بہت بڑا الزام ہے، اللہ کی ذات پر یہ بہت بڑا الزام ہے۔ کھولیے قرآن، اللہ نے تو محمد کریم کو کہا کہ میں گناہ گاروں کی سنتا ہوں اور میرا پیغام گناہ گاروں کو دینا، یہ میرا پیغام ان لوگوں کو دینا جو گناہ گار ہیں۔ اللہ نے گناہ گاروں کو پیدا کیا ہے اور اللہ گناہ گاروں کی سنتا نہیں۔ فرمایا قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اور میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یہ پیغام پہنچا دیجئے میرے ان بندوں تک جو اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کر چکے ہیں، زیادتیاں کر چکے ہیں اپنی ذات کے ساتھ۔ گناہگار تو یہ سمجھتا ہے کسی کی عزت لوٹ رہا ہوں تو ظلم اس کے ساتھ کر رہا ہوں، کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہوں تو جس کی زمین ہے ظلم اس کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر قتل کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ظلم ہے جو مقتول ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے گناہگار سب سے پہلے تو ظلم اپنے اوپر کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے محبوب، میرے ان گناہگار بندوں کو یہ پیغام دیجئے جنہوں نے ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ بڑے جبوں والے، بڑی پگڑیوں والے، بڑی تسبیحوں والے، بڑے داموں والے کہیں کہ اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، او گناہگاروں میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میری مرحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تو تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کو پکارو، ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو پکارو ربنا سے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں دعائیں کی ہے، اللہ کے رسول نے کسی کو واسطہ بنایا ہے، کسی کے طفیل اور وسیلے سے اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہے۔ ہے کوئی قرآن میں، ہے کئی حدیث کے اندر گناہگاروں نے دعائیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کہت سالی آتی ہے، اللہ کے رسول کے صحابی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عباس جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوا کرتے تھے ہم ان سے دعائیں کرواتے تھے، اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، قبروں پہ سجدے کرنے والوں ذرا سوچو، مدینے کے اندر اللہ کے رسول کی قبر موجود نہیں تھی کیا؟ مدینے میں کہا آیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کریم کی قبر کو چھوڑ کے حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عباس آپ اللہ کے رسول کے چچا ہے، زندہ لوگوں سے دعا کروانا جائز ہے، آئیے کہت آ گیا ہے، آپ چل کے دعا کریں اللہ رب العزت بارش برسا دے۔ ہم پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، زمین خشک ہو گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے، بارش کے پانی سے اللہ اس زمین کو زندہ کر دے۔ آئیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ کے صحابہ کا نظریہ کہ حضرت عمر امیر المومنین ہے، اللہ کے رسول کی قبر کا واسطہ دے کر پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے واسطے سے طفیل اور وسیلے سے حضرت عمر اللہ
دے دے کیا؟ اس لیے کہ یہ چیز دین نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ تربیت نہیں کی۔ اللہ گناہگاروں کی سنتا ہے، بغیر واسطے کے جتنی دعائیں ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہیں، اللہ کے رسول سے جتنی دعائیں منقول ہیں، بیماری کے وقت، پریشانی کے وقت، سونے کے ٹائم، جاگنے کے ٹائم، کھانے کے وقت، جتنی دعائیں ہیں اس میں بندے کا تعلق اللہ کے رسول نے اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، اپنی ذات کے ساتھ نہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہجرت کا سفر کرتے ہیں، آپ علیہ السلام غار حرا میں جاتے ہیں، غار ثور میں جاتے ہیں، دشمنوں نے پیچھا کیا، پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول دشمنوں نے پیچھا کیا ہے اور ہم پکڑے گئے۔ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر کی گود میں سوئے ہوئے، کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا ابوبکر پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہاری گود میں کون سویا ہوا ہے؟ تمہاری گود میں کون سویا ہوا ہے؟ لوگ تو یہاں سے پکارتے ہیں، کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہماری دعائیں سنتا ہے۔ کہاں سے؟ بغداد سے۔ وہ بغداد میں ہے، مرید مٹھی میں ہے، بغداد والا مٹھی میں دعائیں سن رہا ہے، اور یہ نبیوں کا امام ابوبکر صدیق کی گود میں سویا ہوا ہے۔ محمد کریم نے تربیت کیا کی؟ کہا ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر پریشان مت ہونا، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، مدد اللہ کی ہے۔ قرآن نے یہی تعلیم دی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لائیے کوئی دلیل، لائیے کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث مبارکہ جس کے اندر اللہ کے رسول نے مردے کے وسیلے سے دعا مانگنا سکھائی ہو۔ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان فیک، او میرے بندے جب تک تم میرے سے مانگتا رہے گا اور اپنی امیدیں میری ذات کے ساتھ وابستہ رکھے گا، میں تیری دعائیں قبول کرتا رہوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ سے کہ اللہ تو گناہگاروں کی کیوں سنتا ہے؟ یہ 80 سال کا گناہگار 80 سال گناہ کیے ہیں، میدان عرفات میں پہنچا اور سارے گناہ ایک ہی لحظے میں آپ نے معاف کر دیے۔ ابھی یہ واپس جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، رجا کا یوم ولدتہ امہ، گویا آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے بغیر اللہ رب العزت بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا، اور فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے گا، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے گا، اس کی ہلاکت اور تباہی ایسے یقینی ہے جیسے کوئی بندہ آسمانوں کے اوپر چڑھ جائے اور خودکشی کرنے کے لیے وہاں سے اپنے آپ کو نیچے پھینکے۔ وہ بچ سکتا ہے؟ مسجد کی چھت سے کوئی چھلانگ لگائے پتہ چل جائے گا، یہ تو آسمانوں سے گرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَتَقْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، ہوائیں اٹھا کے لے جاتی ہیں آسمان سے گرنے والے کو۔ جن ہواؤں میں جہاز جو ہے وہ اڑتے ہیں، اس بندے کو وہ ہوائیں اٹھا کے لے جاتی ہیں، اور پرندے زمین پر گرنے سے پہلے اسے کھا جاتے ہیں، اس کے جسم کا کوئی انگ ڈھنگ کسی کو نہیں ملتا۔ مشرک کی ہلاکت اور تباہی ایسی ہے۔ تو میرے بھائیوں، توحید اللہ کی نعمت ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے صرف اپنی ذات سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے، بس کسی سے نہیں مانگتے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے کسی سے نہیں مانگتے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو توحید کا لبادہ اوڑھ کے، توحید کا لباس اوڑھ کے یہ کہتے ہیں ہم قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں، قبروں سے فیض حاصل کرنے کے ہم قائل ہیں۔ دعائیں مانگی جاتی ہیں قبر والوں سے، قبر والوں سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ قبر سے فیض کون سا حاصل کرنا؟ قبر کی زیارت کرو، آخرت یاد کرو، بس قبر کی زیارت کرو، آخرت یاد کرو کہ اللہ کے پیغمبر بھی دنیا سے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ یہ توحید نہیں ہے۔ الحمدللہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ذات کے لیے جو صفات بیان کی ہے، ان پر بھی ویسے ہی عقیدہ رکھا ہے۔ دوست ساتھیوں کے یہ بھی کہتے ہیں
بھی قرآن میں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت ہے، نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، حدیث میں اللہ کے ہاتھ کی انگلیوں کا ذکر بھی ہے، اللہ کے ہاتھ کی انگلیوں کا ذکر بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک انگلی پہ آسمان اٹھائے گا، دوسری انگلی پہ زمین اٹھائے گا، تیسری انگلی پہ جبل اٹھائے گا، چوتھی انگلی پہ پانی اٹھائے گا، ایسے انگلیوں کا ذکر بھی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد طاقت نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کے شان کے لائق ہے۔ ہمیں جتنا بتایا گیا ہے ہم اتنا ہی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت ہے تو اللہ رب العزت حضرت آدم کے بارے میں کہتے ہیں خلقتہ بیدی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ کیا معنی کریں گے؟ اگر ہاتھ کا معنی قدرت کریں، ہاتھ کا معنی طاقت کریں، تو کیا اللہ نے حضرت آدم کو دو طاقتوں سے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے حضرت آدم کو دو قدرتوں سے پیدا کیا ہے۔ وہ رب جو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے، اس اللہ کی آدم کو پیدا کرنے کے لیے ایک قدرت نے کام نہیں دیا، دو قدرتیں جمع ہوئی تو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ نظریات قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ کے پاؤں کا ذکر بھی ہے، اللہ کا پاؤں ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس رب کے شان کے لائق ہے، جیسے اس رب کے شان کے لائق ہے۔ ہاتھ تو بیوی کا بھی ہے، ہاتھ ماں کا بھی ہے، ہاتھ باپ کا بھی ہے۔ سارے ہاتھ جب مخلوق کے برابر نہیں ہے تو خالق کا ہاتھ اور مخلوق کا ہاتھ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ شیطان یہاں جو ہے نا یہی حملہ کرتا ہے کہ اگر اللہ کے لیے ہاتھ مانا تو مخلوق سے تشبیہ ہو جائے گی، اللہ کے لیے پاؤں تسلیم کیا تو مخلوق سے تشبیہ ہو جائے گی۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ بھی دیکھتا ہے، مخلوق بھی دیکھتی ہے۔ انکار کرو کہ اللہ نہیں دیکھتا، اللہ بھی سنتا ہے، مخلوق بھی سنتی ہے۔ انکار کرو تشبیہ آ رہی ہے لہذا اللہ سنتا ہی نہیں۔ اللہ کے سننے میں مخلوق کے سننے میں فرق ہے۔ مخلوق کے سننے کی کیفیت یہ ہے کہ 15 سال کا جوان اپنے ساتھی کے ساتھ مسجد میں ایک صف میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہوتا ہے نماز ظہر میں سورہ فاتحہ، تسبیحات۔ ساتھ والا بندہ نہیں سن رہا لیکن آسمانوں کا رب وہاں سن رہا ہے۔ اللہ کے سننے میں اور بندے کے سننے میں فرق ہے، بندے کے سننے میں فرق ہے۔ 3 فٹ پہ کھڑا، 4 فٹ پہ امام نماز میں کیا پڑھ رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پہ سن رہا ہے بندہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے ہمیں دلیل ہوگی، بندے نے میری حمد بیان کی ہے، بندے نے میری تعریف کی ہے۔ یہ سارے نظریات، یہ سارے عقیدے توحید کے خلاف ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے اسماء کے بارے میں، تمام معاملات میں اللہ کو یکتا ماننا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آج دیکھو لوگ تعویذ باندھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے تعویذ باندھا اس نے شرک کیا۔ کسی کی گردن دیکھو، کسی کا بازو دیکھو، کسی کی ٹانگ دیکھو، ہر جگہ پہ تعویذ لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ اگر تعویذ فروشی جائز ہوتی تو اللہ کے رسول بھی کوئی دکان کھول کے بیٹھ جاتے۔ جو بیمار ہوتا، جو جنگ میں شہید ہوتا، جو زخمی ہوتا، جو جس کے ساتھ پریشانی ہوتی، آپ علیہ السلام اس سے 500 روپے لے کر اس کو تعویذ دے دیتے۔ آج اگر یہ گتی نشین مسائل حل کر رہے ہیں تو کیا اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے تھے؟ لائیے اللہ کے رسول نے کسی کو تعویذ دیا ہو، حضرت سعد زخمی ہوئے ہیں، آپ نے خیمہ مسجد نبی میں لگایا ہے، خون بازو سے نکل رہا ہے، ایک رگ پھٹ گئی ہے، خون بند نہیں ہو رہا۔ آج تو کینسر کے تعویذ بھی موجود ہے، محمد رسول اللہ کے پاس خون بند کرنے کے لیے بھی تعویذ نہیں تھا کہ حضرت سعد شہید ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ میں شہید ہو گئے۔ یہ دین ہوتا تو دین کا امام یہ کام کرتا، یہ دین نہیں ہے، یہ مال فروشی ہے، یہ پیٹ فروشی ہے۔ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ آج لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، آج تو سوشل میڈیا میں معاملات واضح کرتی ہے، الحمدللہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی، معاملات واضح ہیں۔
قبروں پہ جاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی درگاہیں ہیں اور کچھ یاروں کی خانقاہیں ہیں، کچھ کی خانقاہیں ہیں اور کچھ کی درگاہیں ہیں، جاتے ہیں فیض حاصل کرنے کے لیے۔ اور امام الانبیاء نے کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ کے اوپر۔ کیوں؟ کسی ملک کی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے، اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہو۔ جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی قبر پہ سجدہ کرنے والے پہ لعنت بھیجی، اس پیغمبر پہ کلمہ پڑھنے والا قبروں پہ سجدے کرے۔ اور جب اس گمراہی میں بندہ چلا جاتا ہے، بندہ جب اس گمراہی میں چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس سے عقل چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے عقل چھین لیتے ہیں۔ ابھی الیکشن میں میری ڈیوٹی لگی، میرے ساتھ ایک لکھا پڑھا آدمی ٹیچر میرے ساتھ چل رہا ہے، کہنے لگا فلاں جو بابا تھا، ایک بندہ اس کے پاس آیا، کہنے لگا سائیں میری 8 بیٹیاں ہیں، میرا بیٹا نہیں ہے، 8 بیٹیاں ہیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے بیٹا دے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، بیٹا ہو جائے گا۔ وہ بندہ چلا گیا اور اس کی بیوی حاملہ ہوئی، گھر میں بچہ پیدا ہوا، دیکھا یہ تو بچی ہے، 8 پہلے تھی نبی یہ ہے، یہ تو بچی ہے۔ پھر شکایت لے کے گیا اپنے سائیں کے پاس۔ یہ شکایت کس کی لے کے گیا ہے؟ اللہ کی، کیونکہ بیٹی تو اللہ نے دی ہے، کسی اور نے تو نہیں دی۔ اب سائیں کے پاس شکایت لے کے گیا، کہنے لگا میں جو ہے نا دیکھ کے آیا ہوں، میں شاید ہوں اس چیز کا۔ اللہ اکبر۔ یا سائیں کے پاس، سائیں آپ نے تو کہا تھا کہ بیٹا ہوگا اور وہاں تو بیٹی ہو گئی میرے گھر میں۔ کہا نہیں جاؤ پھر جا کے دیکھو، بیٹا نہیں، بیٹی نہیں ہوگی، بیٹا ہوگا۔ ابھی وہ باپ ہے، اس کے گھر میں اس نے جنم لیا ہے بیٹی نے، اس کو پتہ نہیں یہ بیٹی ہے یہ بیٹا ہے۔ کہا جاؤ، کہنے لگا واپس آیا، واپس آ کے دیکھا تو وہ بیٹی بیٹا بن گئی۔ یہ اللہ کے فیصلے تبدیل کرنے والے ظالم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کو بیٹی دینی ہے، کہنے لگا بابے نے اس کو بیٹا بنا دیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے لا یبدل القول لدی، میرے تو قول بھی تبدیل نہیں ہوتے، میرے فیصلے کیسے تبدیل ہوتے؟ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ سب سے پوچھتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب بندہ گمراہی میں چلا جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور گمراہی کے پردے اس کے دماغ کے اوپر آ جاتے ہیں، پھر اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ چلو اللہ نے بیٹا دیا ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے اور اس نے اس کو بیٹا کر دیا۔ اور آگے کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو، میں دکھاتا ہوں تمہیں۔ بھائی کیا دکھاتا ہے؟ وہ لڑکا ہے گاؤں میں گھوم رہا ہے، اس کے بڑے بڑے پستان ہیں اور بڑے بڑے بال ہیں، بڑے بڑے پستان ہیں اور بڑے بڑے بال ہیں۔ بڑے پستان اور بڑے بال بیٹیوں کے ہوتے ہیں یا بیٹوں کے ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں سائیں نے کہاں اپنی قدرت دکھائی۔ ظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں تو قدرت نظر نہیں آ رہی۔ یہ گمراہی ہو۔ بندہ جب مشرک بنتا ہے تو اس کی آنکھیں ایسے بند ہو جاتی ہیں، ایسے بند ہوتی ہیں آنکھیں، عقل پہ پردے لگ جاتے ہیں اور اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اور آگے کہا کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔ ذالک الدین القیم، اگر سیدھے دین پہ چلنا چاہتے ہو تو یہ ہے، اور یہ کھری دعوت ہے۔ یہ دعوت ایسی ہے جس کے اندر کوئی مداحنت نہیں ہے، جس کے اندر کوئی مداحنت نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہ، اپنا عقیدہ چھوڑو نہ۔ اگر محمد رسول اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، یہ نظریہ اگر محمد رسول اللہ کا ہوتا تو صفا پہاڑی پہ اللہ کے رسول کو یہ بھی کہا جاتا تبًّا لک یا محمد، وہ محمد تیرے لیے تباہی ہو۔ تو چھیڑتا ہے ہمارے بتوں کو، تو کہتا ہے ان کو چھوڑو اور اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ اگر محمد رسول اللہ کی دعوت میں یہ پالیسی اور مداحنت ہوتی تو طائف کے میدان میں محمد کریم کو زخمی نہ کیا جاتا۔ اگر محمد کریم کی دعوت میں یہ مداحنت ہوتی تو احد کے میدان میں اللہ کے رسول کے دانت شہید نہیں کیے جاتے۔ اللہ کے رسول کی دعوت کا بنیادی مرکز اور کھلا اعلان
لا تعبدوا الا اياه، لوگوں اکیلے اللہ کی عبادت کرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے جھوٹے خدا ہیں۔ اور جیسے کہ اللہ کے رسول کو طاقت ملی، مکہ فتح ہوا، آپ علیہ السلام مکے میں آتے ہیں، ایک لاٹھی لے کے بیت اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی غیرت کی، توحید کی، کہ جب تک آپ 13 سال مکے میں تھے آپ بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ طاقت نہیں تھی، لیکن بیت اللہ کے اندر بت پڑے ہوئے تھے۔ آج 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اللہ کے رسول مکے میں آتے ہیں، بیت اللہ کا دروازہ کھلوا کے اندر جاتے ہیں، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ ایک ایک بت کو اپنی لاٹھی سے مارتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق آ گیا، باطل تباہ ہو گیا اور باطل نے تباہ ہونا ہے۔ چلو عارضی طور پہ پانی کے اوپر بگولے بھی آ جاتے ہیں، لیکن کوئی ان کی حقیقت نہیں ہوتی، طاقت اصل پانی کی ہے، اور حق گویا کہ تھوڑے عرصے کے لیے مغلوب رہا ہے، لیکن آج اللہ نے حق کو غالب کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول ان بتوں کو بیت اللہ سے باہر نکلواتے ہیں۔ وہ بت کس کے نام پہ بنے ہوئے تھے؟ ابو جہل کے نام پہ، ابو لہب کے نام پہ نہیں، حضرت ابراہیم کے نام پہ، حضرت اسماعیل کے نام پہ ہاتھوں میں تیر رکھے ہوئے تھے، قسمتیں پوچھی جاتی تھی، قسمتیں تلاش کی جاتی تھی، نبیوں کے نام پہ رکھے گئے بت۔ اللہ کے رسول کی غیرت دیکھو، لاٹھی اٹھا کے ان بتوں کو بھی مارتے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ بت ابراہیم کے نام پہ ہے، یہ بت یعقوب کے نام پہ ہے، یہ بت اسماعیل کے نام پہ ہے۔ یہ توحید کی غیرت ہے۔ جس بندے کو اللہ یہ غیرت دے گا انشاءاللہ کل قیامت کے دن جو اللہ کے نبی کے امتی 70,000 اور پھر ہر بندے کے ساتھ 1,000 کی تعداد بغیر حساب کے جنت میں جائے گی، وہی بھی توحید پرست لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے، توحید پہ صحیح معنی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید پہ اللہ استقامت دے۔ توحید کے لیے لاٹھیاں کھانی پڑیں گی، توحید کے لیے خون بہانے پڑیں گے، توحید کے لیے بہت سی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ لوگوں کے سامنے بات کرو گے، لوگوں کے چہرے، قرآن کہتا ہے تعرف فی وجوہہم المنکر، چہرے پہ ناراضگیاں ظاہر ہو جائیں گی، لیکن توحید کی ایسی دعوت ہے، اس کے فضائل، کھڑی دعوت، توحید کی دعوت اور تبلیغ کی ترتیب بھی اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، حضرت معاذ کو آپ نے یمن کی طرف بھیجا تو بھی کہا دعوت کا آغاز توحید سے کرنا، لوگوں کو توحید سمجھ آئے پھر ان کو نماز سکھانا۔ اگر توحید نہیں سمجھے نماز زندگی پڑھتے رہے، نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب توحید پکے توحید میں ہو جائیں تو پھر ان کو نماز کا حکم دے تاکہ ان کی نماز بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایسا مشکور آئیوں اسان جماعت نوجوان ساتھی ساجد لنجو ॿिया लंजा برادری जेके बि हिन मस्जिद सां दोस्त मुंसलिक आहिनि उन्हनि दोस्तनि ही प्रोग्राम रखियो आहे ऐं काफ़ी टाइम खां वीचारा राब्ते में हो साजिद असां सां डायरेक्ट पाण बि त असांखे टाइम ॾियो। अलहमदिल्ला अॼु दिलि ख़ुशि थी वियो तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसी करे, इंतिहाई बहितरीनु कामयाबु प्रोग्राम। मिठी शहर जे ॿियनि मस्जिदनि वारनि दोस्तनि जे लाइ साजिद हिकिड़ो वॾो पैगाम ॾिनो आहे त तमामु अलाह जे दीन ख़ातिर हिन क़िस्म जा प्रोग्राम करियो। अलाह जे दीन जे लाइ जेको ख़र्चु कंदासीं अलाह ज़ाया कोन कंदो। अलाह रब्बुल इज़्ज़त साजिद ऐं संदसि जेके बि बाहमेली मुंहिंजा दोस्त आहिनि अलाह ताला उनजो कावश पंहिंजे बारगाह में क़बूल फरमाए। हिन प्रोग्राम खे अलाह ताला उन्हनि जे अमल नामे में सदक़े जारिया जे हैसियत में अलाह ताला लिखाए छॾे मलाइकनि सां। ऐं अलाह रब्बुल इज़्ज़त असां गुनाहगारनि जा अचनि तव्हांजो अचनि ॿुधणु ॿुधाइणु सभिनी दोस्तनि जो क़बूल मंज़ूर फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर और अहसन जज़ा। ये हुआ उस्ताद मोहतरम फज़ीलत शेख साईं मोहम्मद खान तौहीदी तआला हयाती जे साईं बदन के साम्हूं असां पूरा 8 साल